जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम सुबह गम में, और जिन लोगों ने हमें अभी भी ज्वाइन किया है उनको एक बार फिर ताज़ियत और पुरसा पेश करता हूँ। हुसैनियत की मुहाफ़िज़ रिदाए ज़ैनब है, हुसैनियत की मुहाफ़िज़ रिदाए ज़ैनब है, नबी के दी को मिली है इसी रिदा में अमा। तो सुबह गम आज का जो हमारा टॉपिक है पैगाम करबला, इस हिस्से के पहले कॉलर भी हैं, लेकिन एक तस्हीह या मज़ीद वज़ाहत जो ख़बर हमने सुनी थी कि शायद 10 मुहर्रम को छुट्टी मनसूख की है पंजाब में, तो ये क्योंकि कल वहाँ पर 9 मुहर्रम थी, कल की वहाँ पे छुट्टी मनसूख ज़रूर की गई है, और वजह ये बताई गई है कि डेंगू वायरस डे स्कूल और कॉलेजेस के लिए वहाँ पर उन्होंने एहतमाम किया था डेंगू से आगाही के लिए। तो ये एक भोंडा एक ये भी कदम ज़रूर इसे कहना चाहिए कि डेंगू वायरस डे किसी और दिन भी मनाया जा सकता था, 9 मुहर्रम की वहाँ पर, क्योंकि कल वहाँ पर 9 मुहर्रम था, कल के दिन की छुट्टी मनसूख की गई थी। आज वहाँ पे 10 मुहर्रम है और आज वहाँ पे छुट्टी है। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फारूक भाई मुजफ्फर भवन से जी बिस्मिल्लाह। आपको और जो जहाँ भी मोमिन देख रहे हैं सबको ताजुब पेश कर रहा हूँ, और अपने आपकी इजाजत हो तो एक सलाम इंतजार। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जल फज्जल। मुंतज़िर है आपका गुलाम अल्लाज़ल इमाम, अल्लाज़ल इमाम, होना चाहे जिंदगी की शाम, अल्लाज़ल इमाम, अल्लाज़ल इमाम। हर तरफ फिज़ाए ज़ुल्म आम हो गई, जिंदगी भी मौत का क़याम हो गई, मस्जिदे सुलग उठी तमाम, अल्लाज़ल इमाम, अल्लाज़ल इमाम। सुन रहे इस सदी में आप आएंगे, तेज और अलम भी साथ साथ लाएंगे, करबला का लेंगे इंतज़ाम, अल्लाज़ल इमाम, अल्लाज़ल इमाम। खाना-ए खुदा भी मुंतज़िर है आपका, राह देखते हैं कूफा और करबला, सामरा से कीजिए किराम, अल्लाज़ल इमाम, अल्लाज़ल इमाम। बेघरों को नेमते मकान हो अता, हर मरीज ला दवा को दीजिए शिफा, हल हो सबकी मुश्किलें तमाम, अल्लाज़ल इमाम, अल्लाज़ल इमाम। मिंबर हुसैन से खिताब कीजिए, मुनकिरे अज़ा का एहतसाब कीजिए, कर रहे हैं मातमी तमाम, अल्लाज़ल इमाम, अल्लाज़ल इमाम। वो भी कह रहे हैं हम मुहिब हैं आपके, जिक्र साहिब के कारोबार बन गए, मजलिसों के ले रहे हैं दाम, अल्लाज़ल इमाम, अल्लाज़ल इमाम। मक्तब से कर रहे हैं मीर और रेहान ये दुआ, कर रहे हैं मीर और रेहान ये दुआ, कुल की तरह बने,
खुद की तरह बने मज़ार सैयदा, आके खुद करे ये एहतिमाम, अलगल इमाम, अलगल इमाम, मुंतज़िर है आपके गुलाम, अलगल इमाम, अलगल इमाम। इल्तिमास से दुआ। जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुज़फ़्फ़र साहब बहुत शुक्रिया, कोवेंट्री से आप शामिल हुए और अपना हदीया अक़ीदत पेश किया है। पैगाम करबला, और एक और जो पैगाम हमें मिलता है, हकीकी और ज़ाहरी मुसलमान में जो फ़र्क है वो भी हमें करबला से पता चल गया कि हकीकी मुसलमान कौन है और ज़ाहरी मुसलमान कौन है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जी कि जब आप फ़ोन हमें होल्ड कराते हैं तो खुदा के लिए जब ये मुहर्रम के अय्याम होते हैं तो थोड़ा सा नोखा लगा दीजिएगा बजाय म्यूज़िक का। ठीक है। और सेकेंडली अभी भाई अभी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और आई एम फ्रॉम लाहौर जी, और मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस बुनियाद पे कहा कि वहाँ छुट्टी नहीं है। अच्छा। वहाँ तो आप जाके कभी लाहौर में या इस्लामाबाद पिंडी में जाके देखें तो ये शॉक्ड, एक शॉप क्या, एक खाने की शॉप क्या, वो तक नहीं खुली होती। अब मुझे नहीं समझ आती हम अपने मुल्क को क्यों गलत पोर्ट्रेट करते हैं और आप पब्लिक आई के सामने आप इस तरह की बातें करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और दिस इज, मैं आपसे ये इस बात की उनकी तस्दीक करना चाहती हूँ, वहाँ पे इस किस्म का अशूरा होता है स्पेशली अंदरून शहर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वहाँ तो कोई चिड़ी भी नहीं फड़क रही होती, इतनी हर शॉप बंद होती है। सही। और बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, इवन प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टियां होती हैं। लेकिन कल नहीं थी बहन जी, कल छुट्टी नहीं थी। और जो शॉप्स की आप बात कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। कल छुट्टी नहीं थी, आज बहरहाल वहाँ पे छुट्टी अभी नहीं जी, कल भी छुट्टी थी। मैंने कहा ना कि मैं आई एम फ्रॉम अंदरून शहर। राइट, ठीक है। ठीक दीदी है। पाकदामन माँ बड़ा चरागली शाह से मैं हूँ। मतलब मैं अब तस्दीक के साथ ये बात कर काबिल बहस नहीं है बात, क्योंकि एक अखबारी इतला जो है और कल जो अखबारी इतला अखबार, देखिए मेरी बात सुनिए, यही तो सबसे बुरी बात है कि हम हर चीज को गलत पोर्ट्रेट करते हैं। ठीक है, ठीक है बहन। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा मुल्क इतना बुरा नहीं है जितना हम पोर्ट्रेट करते हैं। नहीं जी, क्यों बुरा है? ये कुछ लोगों ने बुरा बना दिया। बुरा मुल्क नहीं। हम वी आर पाकिस्तानी, हम यहाँ रहने से हम ना हिंदुस्तान हम हो नहीं सकते, वलायती नहीं बन सकते, लेकिन ये कि एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानी। और मैं क्योंकि मेरा बहुत लम्हा मेरा पाकिस्तान में रहता है स्काइप के ऊपर, ये और अभी भी मेरी स्काइप पे बात हुई है तो उन्होंने कहा है, मैंने फिर तस्दीक करने के बाद आपको फोन किया है। और आपको पता है जो अंदरून शहर है, मोची दरवाजा और ये इन सब में करबला गामसा है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत ही एहतमाम के साथ पैगाम देना था। बाकी आप माशाल्लाह यू वर्किंग हार्ड और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है एंड बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये प्लीज मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप ये होल्ड कराते हैं तो प्लीज कोई म्यूजिक ना हो। चलिए, ये भी हमारी टेक्निकल टीम तक पैगाम पहुंचेगा बहन। कानों को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा जी, हमारी बहन की ये बात थी और चाहे वो मज़ीद तस्दीक करना चाहें, क्योंकि अखबारी इतलात तो हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो उन्होंने कहा बहुत ही एहतमाम किया जाता है, तो उसमें हुकूमत पंजाब का कोई एहसान नहीं है। या जो दुकानें बंद होती हैं वो प्राइवेटली दुकानें बंद होती हैं, उसमें कोई सरकारी काम नहीं है। कल जो डेंगू वायरस डे 9 मुहर्रम को मनाया गया वो पूरे पंजाब में मनाया गया है। और हो सकता है बाज़ जो, और ये भी इतला है कि जहाँ जिन स्कूलों में ये मनाया गया वहाँ पर भी टीचर्स की जो यूनियन थी उन्होंने इस पर एहतजाज किया और कुरान खानी की बाकायदा और योम हुसैन के तौर पे वो दिन मना लिया गया। तो मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, चाहे वो टीचर्स थे चाहे वो बच्चे थे, तो उन्होंने वो जो एक चकमा दिया था कि डेंगू वायरस डे के नाम पे लोगों को थोड़ा सा मशगूल कर दिया जाए, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। दुकानें भी बंद हुई होंगी, यकीनन हुई होंगी, स्कूल खुले तो होंगे लेकिन उसमें कोई इस किस्म का एहतमाम नहीं होगा। वहाँ पे भी यही इतला है। ये दुनिया अखबार आप चेक कर सकते हैं और ये एक मुसद्दका एक अखबार भी है। और पंजाब में पूरा पंजाब है, इसमें मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा था, ना ही वो कॉलर लाहौर की बात कर रहे थे, लेकिन हथकंडे जो हैं वो हुकूमत पंजाब के तो
سسٹر اس سے آپ اتفاق تو ضرور کریں گی کہ ملک اسحاق جیسے جو دہشت گرد ہیں اور بڑی بڑی جو وہاں پر لشکر جھمی کے ساتھ جو الحاق کے ساتھ جو لوگ سیٹیں جیتے ہیں تو انہوں نے ایک قدم نہ کچھ آگے بڑھانا تو ہے، کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا تو ہے، اس لیے تھوڑا سا ہمیں بھی جو کرنا ہوگا اندھا اعتماد ان پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جی ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ My name is Zain Ali Shah Kazmi and I am speaking from Sheffield and I would like to read a Noah please. جزاک اللہ زین علی شاہ بیٹا، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجو۔ غلط گیا چادر چھینی ہو گئی میں بیریدہ، غلط گیا چادر چھینی ہو گئی میں بیریدہ، زینب دکھی دیتی رہی نانا کے روزے پر صدا، غلط گیا چادر چھینی ہو گئی میں بیریدہ، جس کے گلے کو چوم کر نانا تم روئے بر، نانا تم روئے بر، سجدے میں ہی اس کے پیاسی گردوں پہ ہنجر چل گیا، غلط گیا چادر چھینی ہو گئی میں بیریدہ، جس کے سہارے میں دکھے نانا مدینے سے چلی، نانا مدینے سے چلی، وہ گہتا مارا گیا دریا کنارے باوفا، غلط گیا چادر چھینی ہو گئی میں بیریدہ، قاسم کی شادی یوں ہوئی امت نے مہندی لوٹری، امت نے مہندی لوٹری، صحرا میں بھی بکری ہوئی صحرا کے لاریا جا بجا، غلط گیا چادر چھینی ہو گئی میں بیریدہ، صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جیتے رہو بیٹا زین علی شاہ کاظمی، آپ نے عادی عقیدت پیش کیا ہے، اور اگر ان سے اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، پیغام کربلا ہمارا ٹاپک ہے، اور جیسے ہی کوئی اگلے کالر ہوئے ان کو ہم شامل کرتے ہیں، اور بات ہو رہی ہے یا پوائنٹ یہ ہے کہ حقیقی اور ظاہری مسلمانوں میں جو فرق ہے یہ بھی ہمیں کربلا سے مل گیا کہ حقیقی مسلمان کون ہے، ظاہری مسلمان کون ہے، اور اس وقت کے جو نام نہاد وہاں پر جو دین اسلام کو آگے پھیلانے والے مولوی کہہ لیں، عالم کہہ لیں، جو پیسے لے کے فتوے دیتے ہیں اس وقت بھی موجود تھے، اور ان کے بھی بہت سے ایسے فتوے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا وہ بالکل جائز قرار دے رہے تھے، اور ہزاروں ایسے مسلمان، جیسے آغاز میں بات کی کہ اتفاق سے آج انڈیا پاکستان میں بھی جمعہ ہے، 10 محرم بھی ہے، تو اس وقت کے جو ظاہری مسلمان تھے ان کو بہت جلدی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جلدی سے قتل امام حسین کیجئے اور پھر ہم نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جہاں بظاہر آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آئے گا، لیکن کس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں، اسلام انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اور اسلام نے ان کو سکھایا کیا ہے، کیا تبدیلی ان کے اندر آئی ہے، آیتیں پڑھ کے نعرے لگا کے آج بھی اب تو یہ زمانہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ پہلے ہی ہم جب باتیں سنتے تھے کہ یہ کیسے ہوا ہوگا، آج بھی ہمیں یہ موقع مل گیا ہے، ویڈیوز کی صورت میں ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز کے نعرے تکبیر لگا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، بظاہر مسلمان نظر آ رہے ہیں، ٹوپیاں ہیں، داڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے جو افعال ہیں، جو کام ہیں، ان کے اصل میں کوئی بھی دین اسلام سے تعلق رکھنے والے کوئی کام نہیں ہے۔ تو ایسے یزیدی اب بھی ہمارے پاس ہیں، اور ایسے عالم بھی، نام نہاد عالم بھی اب موجود ہیں کہ جو مرنے والا ہے، دہشت گرد ہے، اسے بھی شہید قرار دیا جا رہا ہے، اور پہلے بظاہر جن لوگوں سے وہ خود مدد لیتے تھے اب ان کو وہ
ایسی ایک ممنوعہ شے قرار دے رہے ہیں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، تو ایسے لوگ بالکل عیاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. شاید آخری زمانہ آ چکا ہے اور بالکل ہمارے پاس ڈیسائیڈنگ ٹائم کم ہے، سانس کسی وقت بھی چلی جائے، اور اگر ہم تھوڑا سا حق کی طرف اگر تلاش میں بھی نکل پڑے، اس رستے میں اگر کہیں ہم دنیا سے یہ جہاں سے چلے گئے تو شاید ہمارے لیے کچھ اچھی جگہ ہو آخرت میں. لیکن ہم کہیں پہ جکڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں بڑے بڑے دیکھیں کیسے سٹانس سے سٹانس بدل رہے ہیں کہ نہیں یہ اب تو پاک فوج کو ہی انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے، یہ جو فوجی شہید ہوئے ہیں وہ شہید ہی نہیں ہیں، ان پر سوالیہ نشان لگا دیا. تو ایسے لوگوں جو دہشت گردوں کے ساتھ تھے یا جو یزیدیت کے ساتھ اب بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ بالکل کھل کے سامنے آ رہے ہیں. تو اب بھی جو عوام تھوڑی سی بھی عقل اور شعور رکھتی ہے، اس کے لیے اب یہ آسان طریقہ کار ہے 2013 میں کہ وہ فوٹیج دیکھیں، ان دہشت گردوں کو دیکھیں. کیا ایک بندے کو ذبح کرنے والا کیا یہ مسلمان بندہ ہو سکتا ہے؟ بے شک وہ آیتیں پڑھ رہا ہو، بے شک نعرے لگا رہا ہو. کیا دوسرے کا احترام نہ کرنے والا، کسی کے مذہب کا احترام نہ کرنے والا، کسی کے فرقے کا احترام نہ کرنے والا وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمارے ماتھوں پہ پسینے آ رہے ہیں، ہم پریشان ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک جنرل شہید ہو گئے، اس حوالے سے ہماری حکومت جو تھی بالکل خاموش تھی. ایک دہشت گرد مارا گیا تو اس پر ہمارے جو ہیں بالکل بھوکلاٹ ہے. کوئی دفتر بنانے کی بات کر رہا ہے، کوئی حکومت کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں انہیں مذہبی وزیر بنا دیا جائے، طالبان کو تمام چاروں صوبوں میں مذہب کی جو وزارت ہے وہ دے دی جائے اور اسلام جو ہے طالبان کا وہ پھیلے. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی. اب پاکستان کی عوام کو تھوڑا سا جاگنا ہوگا. یہ پیغام کربلا 1374 سال کے بعد آج ہم جس کربلا میں رہ رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم بیٹھے بٹھائے اور کچھ عمل کیے بغیر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. صرف سنے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بھائی جی بسم اللہ. محمد علی صاحب. میں نے تو سمجھا تھا کہ پتہ نہیں میری کال میں ابھی بند کرنے لگا تھا، میں سمجھا کہ شاید کال تھرو نہیں ہوئی. نہیں کال تھرو ہے آپ کی. بسم اللہ بات کریں. جی ہاں جی. تو پہلی تو میری بھی ایک سجیشن ہے، جو آپ نے ہم پروگرام کرتے ہیں نا صبح غم اور صبح ہدایت کی بجائے اگر یہی پیغام کربلا آپ اپنا پورا سال اس پروگرام کا نام رکھ لیں تو آپ بہتر جانتے ہیں. یہی اسی میسج کے اندر پورے انبیاء سے لے کے جتنے بھی امام ہیں یہی پیغام چلنا چاہیے، پیغام کربلا یا پیغام حسین نام بھی رکھ سکتے ہیں اس کا. بالکل صحیح. تو اس کا پیغام فاروق بھائی یہ تو صدیوں سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ریت کے اوپر لکھتے آ رہے ہیں. میرے امام نے، امام حسین علیہ السلام نے تو اس کو کمپلیٹ کر کے جس طرح بک لکھنے والا لاسٹ پیج کے اوپر نیچے اپنے سائن کر دیتا ہے، میرے امام نے اس پیغام کے نیچے سائن کر دیے ہیں کہ یہ جو پیغام ریت کے اوپر لکھا گیا ہے. تو یہ ریت کا پیغام، اب ریت پھیل چکی ہے اور ہم کو تو ریت صرف سمندر کے کناروں پہ نظر آتی ہے، لیکن اس پیغام کا جو ہے نا یہ سمندر کی تہ میں چلی جا چکی ہے، جس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. نہ میں کوشش کرتا ہوں، نہ کوئی بھی کوشش نہیں پوری امت کرتی کہ سمندر کی تہ میں جائیں اور وہاں پہ جو ریت کے اوپر میسج لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم پڑھیں. وہ گہرائی، اس کے اندر بہت گہرائی ہے. اسی کے اوپر میں کوٹ کروں گا کہ ایک میرے خیال ناردرن آئرلینڈ کی ایک جرنلسٹ تھی، وہ فاروق بھائی وہ لیکچر دے رہی تھی جرنلسٹ کو. تو اس نے بہت پیاری بات کی. اس نے جرنلسٹ کو بتا رہی تھی کہ تم نے اگر حقیقت کی حق کی تلاش کرنی ہے اور اصل جو چیز ہے تم نے تلاش کرنی ہے، اس کے لیے تمہیں اس کے الفاظ ہے فیل دا ہیٹ اینڈ ایٹ دا ڈسٹ. اور یقین جانیے میں اس کی ہسٹری میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے انبیاء سے لے کے میرے امام تک، میرے امام نے تو وہ دھوپ سہی ہے اور وہ کربلا کی ریت کے اندر جو ڈسٹ اٹھ رہی تھی اور اس کے اندر اس نے حق کو تلاش کیا اور حق کے لیے اپنی جان دے دی. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے یا گاڑیوں میں بیٹھ کے حق تلاش نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم کو دھوپ سہنا پڑے گی اور اس کے لیے کربلا کے پیغام کو ریت کے اوپر جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں فیل دا ہیٹ اینڈ ایٹ دا ڈسٹ. یہ میسج کوئی چھوٹا میسج نہیں ہے، یہ میسج بہت ہی ڈیپ ہے. اس کو سمجھنے کی شروع اگر میں آج سے شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ محرم تک ہو سکتا ہے کہ میں اس کا تھوڑا بہت اس کا حق ادا کر سکوں. ایک کال کے اندر یا 10 منٹ کی آپ کی کال کے اندر میں اس کا حق نہیں اپنا بیان کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے
کہ ہم سمندر میں اتر جائیں اور وہاں پہ امام کا پیغام پڑا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں. ہم ظاہری تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں اب تک پہنچ رہا. تو میری بہن نے ابھی آپ کو ایک بہت بڑی پیاری بات کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ رپورٹ آئی ہے پاکستان سے. اسی طرح فاروق بھائی میں نے وکی پیڈیا کے اوپر ایک رپورٹ باہر نکالی, تو وہ میں کر رہا تھا, میرے ڈیڈی گھر پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے لی؟ میں نے کہا یہ میں نے وکی پیڈیا سے لی. انہوں نے بولا کہ یہ غلطی ہے اس کے اندر ہے. تو میں نے کہا بھی میں نے وکی پیڈیا سے لی ہے جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ کہتے میں سولسٹر ہوں, خدا کے بندے, میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, میں کتابوں میں سے گزر کے اتنی ہسٹری میں سے گزر کے آیا ہوں, یہ وکی پیڈیا کے اندر یہ غلطیاں ہیں. تو بات یہی ہے کہ آپ تک بھی جو رپورٹ پہنچی ہے لاہور سے, میری بہن تک بھی پہنچی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میری بہن کی سچی رپورٹ ہے یا آپ تک جو پہنچی ہے, مجھے اس کا نہیں ہے, لیکن تحقیق کر لینی چاہیے, اچھی بات ہے. تو پیغام کربلا انشاءاللہ تعالی شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ محرم تک ہم اس پیغام کو دنیا تک پھیلائیں گے اور اسی کو سلوگو بنا لو, پیغام کربلا. صبح ہدایت, صبح یہ آپ کی مرضی ہے, اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں. کاش بھائی, جزاکم اللہ خیر فاروق بھائی ٹائم دینے کا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ہدایت دے. جزاکم اللہ الہی آمین. جزاک اللہ محمد علی صاحب لندن سے. کاش میں بھی کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو یہ سارا ٹاپک یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں صبح ہدایت یا صبح غم کو ہی پیغام کربلا کر دیا جاتا. ویسے کوشش ہوتی ہے کہ جو پیغام کربلا سے ملا ہے, ٹاپک کوئی بھی ہو, اس میں نظر ضرور آنا چاہیے. لیبل لگے رہنا کہ ہم یہ ٹاپک یا اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں وہ نہیں. مسلمانی ہماری ہر چیز میں نظر آنی چاہیے. اور آپ نے کہا تحقیق کر لیں, وہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک اخبار میں لکھا کہ 9 محرم کی چھٹی منسوخ کی گئی. شاید آپ نے سارا پروگرام نہیں دیکھا. مشکلات برداشت کریں. بھائی یہ تو بہت ہی اس دور کی بات ہے کہ جب واقعی مشکلات برداشت کر کے لوگوں کو کچھ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ جستجو کرنا پڑتی تھی. لیکن اب تو جیسے آپ نے ایئر کنڈیشن کی بات کی ہے, گاڑیوں میں بیٹھے ہر چیز ہمارے پاس ایک کلک کے اوپر موجود ہے, تو ہم وہ نہیں حاصل کر پا رہے. تو ریگستانوں میں اور سمندروں میں اور یہ غوطے اور یہ تمام چیزیں, وہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگوں نے شاید اس میں جستجو کی ہو, وہ انہوں نے سارے جو ہے پاپڑ بیلے ہوں. لیکن ہم تو گھر بیٹھے سب چیز ہمارے پاس ہے, ہم وہ تک جو ہے اس سے استفادہ نہیں کر رہے. تو وہ لوگ اور تھے, ہم اور ہیں, ہم بہت ہی زیادہ سیل پسند ہو گئے. ہمیں ہر چیز جو ہے وہ پکی پکائی ڈبے میں ملے, اور جو بس جس پر ہم قائم ہیں وہ قائم ہے. جو ٹھان لیے کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے ہمیں سب سے بڑے دلائل مل جائیں. ہم اگر کہیں ٹکے ہوئے ہیں, کہیں رکے ہوئے ہیں, تو ہم رکے ہوئے ہیں, تھوڑے سے بھی ہم ہل جل کا مظاہرہ نہیں کر رہے. تو جنہوں نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی ہے, اور جو دکھائیں گے کامیاب وہی ہوں گے. جو رکے ہوئے ہیں وہ پھر رکے ہی ہوئے ہیں, اپنے آپ کے اندر ضرور خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن نقیب بول رہا ہوں. فاروق بھائی آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور تمام مومنین و مومنات کو اور امام زمانہ کو بھی جزاک اللہ. فاروق بھائی بات یہ ہے کہ پیغام کربلا جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق کو پہچانو اور حق کے ساتھ ہو جاؤ اور ڈٹ جاؤ. واہ واہ. پہلے پہچانو. جگہ پہ جہاں جہاں جس کو کوئی حق نظر آتا ہے اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس بات پر ڈٹ جائے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو جس چیز کو وہ حق سمجھ رہا ہے کیا وہ حق ہے بھی یا نہیں, کیونکہ حق کی بھی پہچان کرنی پڑے گی کہ حق ہے کیا. تو جو چھوٹا سا ایک نسخہ ہے وہ یہ ہے, جو ایک ظالم اور مظلوم کی پہچان نہ کر سکے اس نے حق کو کیا پہچاننا ہے. یعنی جو آج بھی اس دور میں, اس جدید دور میں بھی جو یہ پہچان نہ کر سکے کہ حسین حق پہ تھے یا یزید حق پہ, علی حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھا, تو اس کے پاس کیا حق ہوگا. وہ جو اپنے طور پر جو وہ حق سمجھ رہا ہوگا اصل میں وہ باطل ہوگا, وہ حق نہیں ہوگا. تو حق وہی ہے جو دست حسین ہے, اور جب تک حسین کو حق نہیں مانیں گے, علی کو حق نہیں مانو گے, آل محمد کو حق نہیں مانو گے, تو آپ لوگوں کو حق کا بھی پتہ نہیں چلے گا حق ہے کیا. تو جب اس در پہ آ کر حق کو تلاش کرو گے تو پھر وہ راستے کھلتے جائیں گے کہ یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, اور یہ باطل ہے, یہ باطل ہے, یہ باطل مسئلہ ہے. تو فاروق بھائی میں تھوڑا سا
فرصت دینا چاہتا ہوں. آواز بھی خیر نہیں ہے تھوڑی سی. بسم اللہ بسم اللہ. دو شعر حاضر لگا دو. اللہ ضرور لگائیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. شاہ کا سر کٹ گیا یہ جفا خاموش ہے. شاہ کا سر کٹ گیا یہ جفا خاموش ہے. آسمان تصویر غم دشت بلا خاموش ہے. شاہ کا سر کٹ گیا وہ امت نہ مسکرانا اور لپٹنا شاہ سے. وہ امت نہ مسکرانا اور لپٹنا شاہ سے. اصغر بے شیر کیا ہر ادا خاموش ہے. اپنا دریا میں تلاتم اور نہ موجوں میں وہ شور. اپنا دریا میں تلاتم اور نہ موجوں میں وہ شور. زیر خنجر بادشاہ کربلا خاموش ہے. نام پر اے ڈھونڈ کریا باس کو آواز دو. نام پر اے ڈھونڈ کریا باس کو آواز دو. چھن گئی ہے چادر جان وفا خاموش ہے. جس کے پردے کے محافظ اکبر و عباس تھے. جس کے پردے کے محافظ اکبر و عباس تھے. آج بلبے میں وہ زینب بیردہ خاموش ہے. آج بلبے میں وہ زینب بیردہ خاموش ہے. شاہ کا سر کٹ گیا تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ محسن نقوی صاحب، جزاک اللہ. بیلجیم سے آپ شامل ہوئے اور ناظرین تقریباً 7-8 منٹ بچے ہیں تو میں چاہوں گا اگر کوئی اور کالر ہے ہمارے ساتھ وہ شامل ہو جائیں اور تاکہ ان کی بھی حاضری ہو جائے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. سمینا جعفری بات کر رہی ہوں لندن سے. جی بہن شکریہ. جی اور آج عظمہ نہیں ہے لیکن آپ سب کو اور خاص طور پر امام زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کو اس افسوسناک اندناک واقعے کی پرسہ دیتی ہوں اور آپ کے پلیٹ فارم سے پیغام کربلا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ پہلے تو وہ خاتون جو آئی تھی محترمہ ان کا جواب تھوڑا سا دے دوں کہ وہ لاہور موچی دروازہ اور اندرون لاہور کو کیا پاکستان سمجھتی ہیں. انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. انہیں پاکستان کے دوسرے شہر نظر نہیں آتے جہاں لوگ شہید ہوئے ہیں, جہاں ڈاکٹروں انجینئروں کو مارا جا رہا ہے. انہیں بڑا سکون نظر آ رہا ہے پاکستان میں
وہاں کے لوگ سائیکو ہو گئے. محترمہ کے لیے عرض ہے, ایک رپورٹ کے مطابق کراچی اور لاہور اور خاص طور پہ کوئٹہ, یہاں کے لوگ سائیکالوجیکلی پرابلم اور بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. بالکل, کیونکہ وہ سو نہیں سکتے راتوں میں, ان کے بچے باہر جاتے ہیں, ان کے شوہر باہر جاتے ہیں, وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ کب واپس آئیں گے. تو وہ کس پاکستان کی بات کر رہی تھی, ذرا وہ محترمہ دوبارہ آ کے بتائیں کہ وہ کون سی احمقوں کی جنت میں رہتی ہیں جہاں انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان موچی دروازے تک ہی محدود ہے, لاہور تک ہی محدود ہے. چلیں بہن, وہ ان کی رائے تھی, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. جی, اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ صاحبہ چھٹی کی بات کر رہی ہیں. اس گورنمنٹ نے صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی, بسم اللہ بسم اللہ. کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جگہ. اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے. میں نیوز دیکھ رہی تھی, میں نے پیپر دیکھے ہیں, میں نے انٹرنیٹ دیکھا ہے, چیک کیا ہے, اس گورنمنٹ نے تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیا. یعنی رسول کے نواسوں کو, ان کی خدمات کو, ان کو اس طرح فراموش کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ رسول ان کے رسول نہیں تھے, ان کے پیغمبر نہیں تھے, وہ نعوذ باللہ دوسرے لوگوں کے پیغمبر تھے. یہ کچھ ہٹ کے, یہ جن کو فالو کرتے ہیں میرے خیال میں وہی ان کے پیغمبر تھے, ان کو انہوں نے وہی حیثیت دے دی ہے. تو اپنے فالوورز کو ضرور فالو کریں, لیکن نبی کے نوازوں کے لیے خدا کے لیے رحم کریں. میں پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام ہی لکھا جائے اور کہا جائے اور پکڑا جائے. اس سے بڑی توہین کوئی اور نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. بہت شکریہ. اور دوسری بات, پیغام کربلا کے حوالے سے بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے. سب دیکھیں, ہر مسئلے کا, ہر پرابلم کا حل ہمیں کربلا کے واقعے سے ملتا ہے, اور ہر انسان اپنی پرابلم کے حل کے لیے کربلا کے واقعے پہ جاتا ہے. سب سے بڑی مثال جو میں آج کے زمانے میں دوں گی وہ فیملی کی ہے. ہم اپنی فیملی کو فاروق بھائی بالکل پسے پش ڈال چکے ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے پھوپھی کا رتبہ کیا ہے, چچا کا رتبہ کیا ہے, بھائی بڑے بھائی کا رتبہ کیا ہے, چھوٹی بہن کا رتبہ کیا ہے, اس کے کیا فرائض ہیں, کیا محبت ہے, اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو کس طرح پورا کرنا چاہیے, اور ان کی عزت اور ان کی جو وقار ہے اس کو کس طرح قائم رکھنا چاہیے. فی زمانہ ہم اپنی فیملیز میں یہ چیزیں ختم کرتے جا رہے ہیں فاروق بھائی. جی بالکل, بہت شکریہ سسٹر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ دیا کہ رشتوں کا جو احترام ہمیں کربلا سے ملا ہے, کہ کس طرح سے بڑے چھوٹے کا احترام ہے, وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس پر انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. ان بہن کی اپنی رائے تھی تو آپ نے اپنی رائے دی, ہمارے لیے دونوں جو رائے ہیں وہ صد احترام ہے. ایک اور کالر, السلام علیکم. جی, حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم بھی کسی فاسق فاجر اور غیر شرع حکمران کے آگے اس کی اطاعت نہ کریں اور ان کی طرح ڈٹ جائیں اور اس کو ہم ہٹائیں, اور اس کو بھی اسی طرح. ابھی دیکھو حضرت مختار فخر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں باپ بیٹے کے سار اتار کے بھی, اور اس کے بعد ابن زیاد کے سار اتار کے بھی امام ابو انفیہ کے ہاں پیش کیے, اور انہوں نے بدل دیا اور چون سی یزیدیوں کو قتل کیا. کتابوں میں ان پہ بھی الزام لگا دیا کہ بعد میں انہوں نے نبوت کا. تو یہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے بھائی. تو ابھی دماغ سوچتا ہے کہ حضرت مختار فخری رحمۃ اللہ جیسی ہستی جو ہے وہ نبوت کا دعوت, یہ ایسے بکواسات بالکل اس پہ عمل نہ کرے. امام حسین کے میسج پہ عمل کرے. محمد علی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, ہم سب مل کے انشاءاللہ اس میسج کو پھیلائیں گے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی سجاد صاحب, بہت شکریہ. اور اب ایک دن آپ نے یہ بھی بتایا کہ شاید آپ کے بڑے بھائی بھی کال کرتے ہیں, آواز آپ کی اور ان کی ملتی ہے, تو میں نے سجاد اگر کہا ہے اور آپ سجاد نہیں ہیں تو میں معذرت چاہوں گا. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخری کالر, السلام علیکم. 1 گھنٹے سے تقریباً جنگ, کراچی, پنڈی, ہر طرف اپنے موقر دوستوں اور اداروں میں فون کرتا رہا ہوں. اچھا, کہیں سے جواب نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں چھٹی ہے یقیناً, لیکن کوئی تو صحیح طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کوئی آدمی. تو محمد علی صاحب کا پیغام بہت اچھا تھا. سمندر کی تہہ میں جاتے جاتے واقعی سخت گرمی اور دھوپ کی بات کر رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ جاتے ہیں. کربلا کا پیغام دیتی ہے درس ہم کو شہادت حسین کی, آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول, چڑھ جائے کٹ کے سر درا نیزے کی نوک پر,
لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول. حکومت کی مجبوریاں ہیں, حکومت نے ووٹ لیے ہیں اور 25 تاریخ سے پہلے توقع کی جاتی ہے کہ شاید حالات پاکستان میں کیا ہوں. وہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے. حکومت کو عقل کے ناخن لینا چاہیے. محرم کی چھٹی اگر بند کی تو ہم حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے اور تحریک چلائیں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ شاہ صاحب. اور شاید آپ فون میں مصروف رہے, بہرحال اسی پروگرام میں بتا دیا گیا کہ کوئی چھٹی 10 محرم کی منسوخ نہیں کی گئی, اور یہ پنجاب کا معاملہ تھا. جو 9 محرم کی بھی چھٹی منسوخ کی گئی تھی, ڈینگی وائرس ڈے منایا گیا, تو یہ پنجاب کے اسکولوں کالجوں میں کی گئی تھی, دیگر سے عمومی یہ چھٹی تھی. جی آخری کالر چلے, ابھی ٹائم ہے تو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ محمد یعقوب وبرکاتہ. جناب فروغ صاحب, میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ جناب, آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں, سب مومنوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پیغام کربلا ایک بہت بڑا پیغام ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پیغام کے ذریعے آگ کے اوپر کھڑا ہونے کی تفریق بچائے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت امام علیہ السلام کے یاد کر کے اپنے آپ کو اس طرح آگ کے اوپر کھڑا کر لیں کہ کوئی شیطان ہمارے سامنے نہ آ سکے. ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگ کے اوپر کھڑا ہونا, امام علیہ السلام نے بتا دیا دنیا کو کہ آگ کے اوپر کھڑا رہ کر کیا کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ اپنی جہیز بچاتے ہیں, پیسے بچاتے ہیں, رشتے دار بچاتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ کے اوپر کیسے کھڑا ہو رہا ہے. یہ ایک پیغام ہے بہت بڑا, اور میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ لوگوں نے مجلس کا پیغام پہنچایا. اور ہمارے مولانا صاحب نے اتنی اچھی مجلسیں پڑھی ہے, ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور دوسرا ہم لوگوں کو رونا سکھا دیا کہ حضرت امام علیہ السلام کی باتیں سن کر, ان کے کام دیکھ کر ہماری باڈی, ہمارے روگے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی تابع داری میں آ جائیں, تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو دوسری کی آگ سے بچا سکے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. اسی کے طور میں جاننا چاہتا ہوں, اور آپ شہزادوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ, خاص کر گل صاحب کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ السلام. جزاک اللہ محمد یعقوب صاحب, بہت شکریہ. کیا کہنے, میں آخر میں کوئی اچھی سی بات ڈھونڈ رہا تھا, لیکن یعقوب صاحب کا ایک جملہ کہ ہدایت ٹی وی نے اور علماء کرام جو تقاریر پیش کر رہے ہیں, ہم تک علم پہنچ رہا ہے, تو ہمیں رونا سکھا دیا انہوں نے. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے بہت کچھ سنا ہے, شاید جو بھی سنا ہے حقیقت نہیں سنی, اسی وجہ سے ہمیں رونا بھی نہیں آیا. جیسے ہی حقیقت ہماری سامنے آئی ہے تو وہ کون سا انسان ہے جو واقع کربلا بھی سنے اور اسے رونا نہ آئے. تو ہدایت ٹی وی کے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی تک 14 پاؤنڈ اور 14 یورو کے جو ہماری محبان ہدایت کیمپین میں حصہ نہیں لیا, لوگوں کو یہ رونا سکھا رہا ہے اور شعور دے رہا ہے. اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بہت ہی کم رقم ہے, 14 پاؤنڈ 14 یورو. تو ہمیں آفس نمبر پہ فون کر کے ضرور اس کار خیر میں حصہ لیجیے گا. جمعے اور ہفتے اتوار کو ہمارا یہ پروگرام نہیں ہوگا, انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.